औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। इस्तक़बाल है आपका फिर एक बार हमारे इस प्रोग्राम में अय्याम अज़ा और अज़ादार। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ज़िम्मेदारी होती है हमारी बतौर अज़ादार, किस तरह से हम अपना किरदार बीवी के सामने पेश करें कि बीवी हमसे राज़ी हो जाएं। अय्याम अज़ाए फ़ातिमी के दिन चल रहे हैं और आज की गुफ्तगू होगी पेरेंटिंग के ऊपर। किस तरीके से हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आइडल मान के एक माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करें। इन्हीं सब मुद्दों पे तवील में गुफ्तगू करने के लिए आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अस्करी रज़ा रिज़वी साहब किबला। आगा सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज का हमारा टॉपिक होगा पेरेंटिंग के ऊपर। मिंबरों से औलाद के हुकूक काफ़ी बयान किए जाते हैं। आज हम माँ बाप के हुकूक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं माँ बाप की बच्चों की परवरिश को लेके। जनरेशनल गैप जो आ रहे हैं उस सिलसिले से गुफ्तगू करना है। तो उसी सिलसिले से हमारा पहला सवाल आएगा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश वो इस तरीके से करें कि जिससे उनकी परवरिश हुई है। लेकिन आजकल जनरेशनल गैप ऐसा आ गया है कि पहले लोग अपने बच्चों को मार भी देते थे, डांट भी देते थे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल बच्चों के लिए बहकावे के लिए रास्ते बहुत हैं। टेलीफोन है, संगत बुरी है। माँ बाप थोड़ा सा बच्चों को पे डांट देते हैं, ऊँचा बोल देते हैं, तो लोग बच्चों को माँ बाप के ही खिलाफ बहका देते हैं। तो एक माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चे के साथ डील करे कि काफ़ी संजीदगी से समझना होता है बच्चों के साथ कि लोग उसे बहका ना पाए माँ बाप के खिलाफ। किस तरीके से बच्चों से वो अपने रिश्ता करीब करे, एक दोस्त की तरह बन जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद। देखें, आपका जो सवाल है कि वालिदैन के हुकूक बयान किए जाते हैं, औलाद के हुकूक कम बयान होते हैं। इत्तेफाकन जो है वो ये आमतौर पे ऐसा होता है कि चूँकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि पहले माँ बाप का इंतकाल हो, लेकिन आम तौर पे ऐसा है कि पहले माँ बाप का इंतकाल होता है। वैसे तो हकीकत में किसी का कोई एग्रीमेंट नहीं है अल्लाह ताला के साथ कि कौन कब तक ज़िंदा रहेगा, कौन पहले मरेगा या कौन बाद में मरेगा। लेकिन माँ बाप का इंतकाल होता है, माँ का या बाप का, तो उसमें जब उलमा खुतबा मजालिस पढ़ते हैं तो आमतौर पे माँ बाप के हुकूक का ज़िक्र करते हैं कि माँ बाप की अज़मत क्या है, उनके हुकूक क्या है औलाद के ऊपर। आपका जो इशारा है वो अच्छा है कि जैसे माँ बाप के हुकूक बयान होते हैं, वैसे जो है वो औलाद के हुकूक क्या हैं और माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं उनकी औलाद के बारे में, वो भी जो है वो बयान होना चाहिए। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बयान नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिवली यानी उसके मुकाबिल में जो है जितने माँ बाप के हुकूक बयान होते हैं उसके मुकाबिल में निस्बतन कम बयान होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बयान नहीं होता है, तो उनको भी बयान करने की ज़रूरत है। माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं औलाद के सिलसिले में, ये एक पहलू है सवाल का। दूसरा पहलू ये है कि सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सल्लल्लाहु मुहम्मद व मुहम्मद हदीस का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ। आप एक हदीस में फरमाते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत अपने ज़माने के लिए नहीं बल्कि उनके ज़माने के लिए करो। यानी आपका ज़माना गुज़र चुका है और आपके बच्चों का जो ज़माना है वो आने वाला है। जनरेशन गैप है, माहौल का, हालात का, टेक्नोलॉजी का, इल्म का, सारी चीज़ों का गैप जो है वो माँ बाप के और बच्चों के टाइम में होने वाला है। बिल्कुल। लिहाजा माँ बाप को चाहिए
اس حدیث کے اکارڈنگ کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے لیے کریں، یعنی جیسا ان کا زمانہ آنے والا ہے۔ ابھی جو جنریشن گیپ ہے یہ تو بالکل نیچرل ہے، اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا، یعنی کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ جی ایک ایسی دنیا بنا دی جائے کہ جس میں جنریشنز کے درمیان جو ہے کوئی گیپ آئے ہی نہیں، جو باپ کے زمانے کا ماحول ہے وہی بیٹے کے زمانے میں بھی رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو جنریشن کا جو گیپ آتا ہے اسی گیپ کو نظر میں رکھتے ہوئے والدین اولاد کو اس طرح سے ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ میں ایسے رہیں کہ ان کے جو بچوں کے لیے جو ٹائم آنے والا ہے، جو ان کا زمانہ ہے، ان کی تربیت انہی کے زمانے کے حساب سے کریں اور ایک اچھی تربیت کریں ان کے زمانے کے حساب سے۔ یہ ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ جو جنریشن کا جو گیپ ہے، دیکھو اگر میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے تعلیم حاصل نہیں کی، تو میں اپنے زمانے کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہوں، آنے والے زمانے کو تو کیا سمجھوں گا، آنے والے ٹائم کو کیا سمجھوں گا۔ بے شک لیکن اگر میں نے آج تعلیم حاصل کر لی ہے تو میں اپنے زمانے کو بھی سمجھ سکتا ہوں اور آنے والے زمانے کو بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ سکتا ہوں۔ لہذا یہ جو جنریشنز کے درمیان جو گیپ آتا ہے، بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے جس فاصلے کو کور نہ کر پانے کی وجہ سے بچے جو ہے وہ والدین سے بدظن ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بچوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں، جس گیپ کی وجہ سے اس گیپ کو صرف اور صرف تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے۔ ابھی جو زمانہ گزر گیا، جو لوگ گزر گئے وہ گزر گئے، جو بوڑھے ہو گئے وہ ہو گئے ہیں، البتہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، لیکن اب جو بھی ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنے کے لیے تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم بھی جو ہے وہ جو ہمارے درمیان ڈیوائڈیشن ہے دینی اور دنیاوی، چونکہ ہمارے درمیان اس طرح کا ڈیوائڈیشن ہے، لہذا میں فی الحال وہی ذکر کر رہا ہوں، دونوں تعلیم بھی حاصل کریں، اسکول کالج کی بھی، اور جو ہماری دینی تعلیم ہے قرآن، تفسیر، اخلاق اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، اس کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جب ان دونوں کا مکسچر ہمارے پاس ہوگا، یہ دونوں ہمارے پاس ہوں گی، تب جو ہے وہ ہم دین کے حساب سے بھی اور دنیا کے حساب سے بھی، خصوصاً بچوں کے آنے والے ٹائم کے حساب سے ہم ان کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ سمجھدار نہیں ہوئے، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، زمانے کو نہیں سمجھا، تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے حساب سے نہیں کر پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے کافی بہترین جواب دیا۔ دوسرا سوال ہے آغا ہمارا، ماں باپ کیا حرکت کرتے ہیں کہ مثلاً کوئی بچہ ان کا رو رہا ہے گھر میں، تو موبائل ایسے پکڑا دیتے ہیں جیسے وہ کوئی کھلونا ہو، اس میں کوئی کارٹون لگا دیا یا سانگز لگا دیے، جیسے آج کل پویم کا نام دیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا جس کی، یا یوں بھی اگر مذہب اجازت دیتا بھی نہ ہوئی بھی یا مجلس بھی لگا کے دے رہے، تو وہ چیز ایک طریقے سے بچوں کو موبائل ایڈکٹ بنا رہی ہے، یا کہیں گیدرنگ میں چلے گئے، بچوں نے ان کا پریشان نہ کرے اس لیے موبائل دے کے بچے کو سائڈ میں بٹھا دیا، اور جب موبائل وہ بچہ جب بڑا ہو کے موبائل کا ایڈکٹ بن جاتا ہے، تب وہی پریشانیاں ماں باپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کا ماں باپ کو بچپنے سے ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی میں پیرنٹس کے لیے بات عرض کروں کہ آپ جو ہے یہ اگر آپ کے پاس یہ بات جو ہے وہ ظاہراً پاکستان کے ایک اسکالر ہیں غامدی صاحب، ظاہراً انہوں نے کہی تھی، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو آپشن ہوں، ایک یہ کہ اپنے بچے کو موبائل دے دو، دوسرا یہ کہ یعنی یا تو بچے کے ہاتھ پہ موبائل رکھ دو یا آگ رکھ دو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بچے کے موبائل پہ آگ رکھ دو، موبائل نہیں رکھو، اس لیے کہ موبائل جو ہے اس کو آگ سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں پیرنٹس سے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور گیم جو ہیں وہ سکھائیں، آپ کے پاس اگر ٹائم ہے خود بھی ان کے ساتھ کھیلیں، کتنے سارے گیم ہیں آؤٹ ڈور، اگر پرانے گیم دیکھیں تو اس میں کبڈی کھیلتے تھے،
اور بھی بہت سارے گیم ہوتے تھے. آج کے ٹائم کے گیم میں فٹ بال ہے، والی بال ہے، کرکٹ ہے، بیڈمنٹن ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں گیم ہیں، آؤٹ ڈور گیم ہیں. کچھ جو ہے وہ ایڈوانچر رکھیں بچوں کے لیے، لیکن ہر بات پر موبائل پکڑا دینا بچوں کو، بچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے موبائل پکڑا دینا، بچہ رو رہا ہے چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑا دینا، یہ جو ہے تربیت کا اتنا ویک پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے، آپ کے بچوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے. کیونکہ یہ موبائل جو ہے وہ آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر دے گا. یعنی آپ کا بچہ آپ کے پاس ہوگا لیکن آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ کا بچہ آپ کا ہوگا لیکن آپ کا نہیں ہوگا. اس لیے کہ موبائل میں وہ کیا دیکھتا ہے، کیا ایڈس اس کو دکھائے جاتے ہیں، کس طرح سے اس کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آج اس کو موبائل دیں گے، آج وہ اکیلا گیم کھیلے گا، کل کو وہ آن لائن کسی کے ساتھ گیم کھیلے گا، رمی سرکل کھیلے گا، لوڈو کھیلے گا، پب جی کھیلے گا، اور پھر آپ روئیں گے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، موبائل میں یہ کرنے لگا ہے، وہ کرنے لگا ہے. لہٰذا جتنا ممکن ہو موبائل سے بچے کو دور رکھیں، بہت ہی لمیٹڈ ٹائم موبائل دیں اس کو، اور وہ بھی جو فلٹرز ہوتے ہیں کڈس کو موبائل دینے کے لیے، وہ فلٹرز لگا کر رکھیں، ان کے مخصوص ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر واچ رکھیں. تب جا کر جو ہے وہ بچہ آپ کے کنٹرول میں رہ سکتا ہے، ورنہ موبائل اگر آپ دیں گے بچے کو تو پھر بچہ آپ کا نہیں رہے گا. اس میں آگا آپ نے جو پہلے کوشچن میں ایجوکیشن کا بھی پوائنٹ چھیڑا تھا، وہ بھی اپلیکیبل ہوتا ہے. ماں باپ کو موبائل چلانا نہیں آتا، چھوٹے بچوں کو پوچھ پوچھ کے بچہ موبائل سکھانے کے بہانے اس بہانے بچے کو موبائل مل جاتا ہے. تو وہی ایجوکیشن کا پوائنٹ یہاں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے آپ کا کہیں نہ کہیں. دیکھیں جو سکھانے کا یا ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ایک مسئلہ تو وہیں پہ آ گیا ہے. یعنی موبائل چلانا جو ہے ٹھیک ہے، ایجوکیشن بھی اس میں ہے، لیکن ابھی بہت ہی سادہ کام ہے موبائل چلانا. یعنی والدین جو ہیں، پیرنٹس اگر پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تو اس کو آسانی سے چلانا سیکھ سکتے ہیں. یا مثال کے طور پہ بچوں سے بھی اگر سیکھ رہے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے، بچوں کو بھی ایک طرح کی خوشی اور اعزاز محسوس ہوگا کہ ہم نے بتایا ہے ممی کو پپا کو کہ یہ کیسے کرنا ہے. لیکن سیکھنے کے لیے آپ ضرورت بھر سیکھیں، اور لمیٹڈ ٹائم بچے کو موبائل دیں، اور وہ بھی آپ اس پر واچ رکھیں وہ کیا دیکھ رہا ہے، بلکہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو کیا دیکھنا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ ہم کو کیا دیکھنا ہے. ایکچوئل میں جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، وہ بالکل مجھے دکھاتے ہیں، جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھتا ہوں میں. لیکن ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں ایسا نہیں کرنا ہے، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہ تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو ہمارے بچوں کو اور ہم کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، نہ تو وہ ڈیسائیڈ کریں، ایون بچہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کرے کہ اس کو کیا دیکھنا ہے. آپ ڈیسائیڈ کر کے بتائیں کہ آپ کے بچے کو کیا دیکھنا ہے. اس میں دقت یہ آتی ہے، اگر ماں باپ سیکھتے بچوں سے، بچوں کو ہی نہیں پتا کہ وہ چیز ہے کیا. آج کل انٹرنیٹ پہ ہر چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، بچہ یوٹیوب سکھا دیتا ہے، یوٹیوب پہ کئی بناوٹی ڈاکٹر ہیں، الگ الگ دوائیاں بتا رہی ہیں جو نقصان دہ ہیں. ماں باپ کو لگتا ہے ہاں صحیح ہے ہمارا بچہ سکھا رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ان باتوں میں بھی نقصان پہنچاتی ہے. اب انٹرنیٹ پہ آئی ہوئی ہر چیز صحیح نہیں، ابھی تو اے آئی آ گیا ہے، کسی کا چہرہ کسی کی آواز. بچے سے اگر ماں باپ سیکھتے وہ بچے کی بات سن کے اصل چیز مان لیتے ہیں، فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں تو بھی کامن سینس والا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی شریعت کا یا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کامن سینس والا مسئلہ ہے کہ اگر میڈیسنس اور میڈیکل کا معاملہ ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، صرف یوٹیوب کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں. ایک بات. ہاں مثال کے طور پہ کوئی آیورویدک حکیم ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، یا آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی کسی بھی ذریعے سے اگر آپ کے لیے ایشیورڈ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایسے ہی کچھ بھی یوٹیوب پر سن کر یا کوئی آپ کو بتائے کہ یوٹیوب پر یہ آیا تھا اس کو نہیں ماننا ہے. یہ میڈیکل کے لیے میں نے عرض کیا. رہی بات جو فائنینشیل جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، کوئی میسج آ جاتا ہے، کوئی ایڈوائس دے دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کامن رول ہے. جہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا فائدہ نظر آئے
جو آپ کو عقل سے باہر لگ رہا ہے، یعنی بہت زیادہ لگ رہا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں ایزی منی، کوئک منی، اگر اس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں دھوکہ اور فراڈ یقیناً ہوگا، اس سے پیچھے رہیں، اور جو بھی کچھ کرنا ہے وہ ہوشیاری کے ساتھ سمجھ بوجھ کر کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آغا ہمارا اگلا سوال ہے آپ سے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اتنا کا پیسہ کما رہا ہے، فلاں کا بچہ انجینئر ہو گیا اتنے پیسے کما رہا ہے، تم بھی یہی فیلڈ میں جاؤ، تم بھی یہی کریئر چنو۔ بچے کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے پریشر میں آ کے وہ ایک ایسی فیلڈ میں جا رہے جس کو اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ میں پیرنٹس کے لیے بات عرض کروں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اگر آپ کے بچے کو کسی ایسے فیلڈ میں دلچسپی ہے جو شریعت کے نظر سے حرام نہیں ہے، یا جس کی وجہ سے آپ کا بچہ حرام کام میں نہیں پڑے گا، تو آپ بچے کو وہ کام کرنے دیں، اس فیلڈ میں جانے دیں، بلکہ آپ بچے کا ساتھ دیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ ہاں، اگر ایسا ہے بچہ کوئی ایسا راستہ انتخاب کرنا چاہتا ہے جو حرام ہے، مثلا وہ کہے کہ جی میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں، اب ایکٹر بننا چاہے گا تو ظاہر ہے اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کی جو فلمیں بنتی ہیں بالی ووڈ وغیرہ کی، تو ظاہر ہے کہ اس میں حرام میں مبتلا ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ یا کوئی کہے کہ جی مجھے سنگر بننا ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ حرام کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پر تو آپ اس کو اجازت نہیں دیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے، بچہ چاہتا ہے کہ نہیں جی مجھے انجینئر بننا ہے، یا مجھے جو ہے مثال کے طور پہ مثلا فیشن ڈیزائنر بننا ہے، یا مجھے کچھ اور بننا ہے، جو بھی کچھ بننا ہے اس کو، اگر اس کی دلچسپی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے، یعنی اس کے آثار سے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر یہ سکسیس ہو جائے گا انشاءاللہ، تو آپ نہ صرف یہ کہ اس کو روکیں نہیں، بلکہ اس کی مدد کریں، اپریشیٹ کریں، اس کو آگے بڑھے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کمپیئرنگ جو ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کمپیئر نہ کریں اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کا بچہ ہے، دوسرے کا بچہ دوسرے کا بچہ ہے۔ آپ کہو گے جی فلانے کا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو انہیں کچھ نہیں کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دوسرے کا بچہ اتنا اچھا لگ رہا ہے اور اپنا بچہ اتنا برا لگ رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو چھوڑ دو۔ اگر اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑو، ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں، شاید وہ آپ کو دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ لیکن آپ بولو گے کہ جی نہیں مجھے تو اپنا بچہ نہیں دینا ہے، تو اب نہیں دینا ہے تو پھر آپ اتنی اس سے نفرت کیوں کر رہے ہو، کمپیئر کیوں کر رہے ہو دوسرے کے بچے سے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ میں پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر آپ کا بچہ آپ کو کمپیئر کرنے لگے، دیکھو آپ کے بچے کے سامنے تو لمیٹڈ چیزیں ہیں، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، مثلا بزنس مین بن سکتا ہے، یہ بن سکتا ہے، یہ 10-12 چیزیں ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس اسکول کی بندشیں ہیں، کالج کی بندشیں ہیں، یونیورسٹی کی بندشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اوپر تو کوئی بندش نہیں تھی، آپ آپ نے کیوں اتنی بڑی سکسیسنیس حاصل نہیں کی، آپ اتنے بڑے کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر آپ کو کمپیئر کرنے لگے، بولے کہ جی وہ فلاں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، مثال کے طور پہ مثلا اس کی باپ کے پاس جو ہے وہ 4 گاڑیاں ہیں، میرے گھر میں نہیں ہے گاڑی، تو اگر آپ کا بچہ بھی آپ کو کمپیئر کرنے لگے تو یہ بچے کے اوپر جو ہے وہ بہت برا اثر پڑ جائے گا۔ لہٰذا بچے کو کمپیئر نہیں کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے، پیارے طریقے سے بچے کو بتا سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ نہیں کہیں، کمپیئر نہیں کریں کہ فلاں کا بچہ بن گیا تو نے کچھ نہیں کیا ہے، نہیں، آپ اس کو سمجھائیں کہ مثال کے طور پہ مثلا اگر آپ کو فلاں کے بچے کا کسی کا حوالہ بھی دینا ہے تو کمپیئر کرتے ہوئے نہیں، دیکھو بیٹا فلاں نے جو ہے وہ محنت کی اور ڈاکٹر بن گیا ہے، تمہاری دلچسپی قائم ہے، تم بھی اچھی محنت کرنا مثال کے طور پہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی آگے بڑھتا ہے وہ محنت کے ذریعے سے، اس طرح سے پیار سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، کمپیئر کرنا بہتر نہیں ہے۔ اسی میں آگا بچہ مان لیجیے اپنی فیلڈ میں جس میں اس کو انٹرسٹ ہے اس میں آگے بڑھ بھی جاتا ہے، کام کرنے لگتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس چیز میں فیل ہو جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد، تو ایک بچے پہ پہلے ہی ایک فیلئر کا ڈی موٹیویشن ہے، بچے کا دل اداس ہے، اوپر سے ماں باپ کے تانے،
ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے ایسا نہ کرو ویسا کرو، آج کہیں پہنچ چکے ہوتے، ہماری بات نہیں سنی، آج ڈوب گئے۔ بچوں ماں باپ کا بچوں کو اس طرح فیلئر کے بعد ڈی موٹیویٹ کرنا، یہ کس دیکھیں، کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ زندگی میں لگی رہتی ہے، کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے۔ آپ دیکھو پیغمبر کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئیں، اکثر جنگیں جیتی لیکن کچھ جنگیں ہار بھی گئے، کہیں کہیں پر جو ہے وہ کچھ مشکلات اور ریزنز کی بنا پر جو ہے وہ ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ نبیوں کی زندگی میں بھی دیکھیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات اور حالات بھی پیش آئے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے بات نہیں مانی، لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں آئے، ہدایت کے راستے پر نہیں آئے یعنی ان کی بات نہیں مانی، وہ جو ہے ایک وقتی طور پر، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی کامیاب نہیں ہوا، لیکن ایک وقتی طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انہیں۔ تو اگر ہمارا یا آپ کا بچہ بھی کبھی ناکام ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ نا امید ہو جائے۔ ہاں میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا، اگر آپ کو دکھ رہا ہے مثلاً ایک لائن آپ کے بچے نے چنی، یا آپ نے سجیسٹ کی اپنے بچے کو ایک لائن، زبردستی کر دیا اپنے بچے کے ساتھ میں، اب بچے نے لائن چنی لیکن اس کی روچی پڑھائی میں ہے ہی نہیں، دلچسپی بالکل ہے ہی نہیں اس کی پڑھائی میں یا اس لائن میں بھی، وہ تو صرف اس لائن کو اس لیے چن رہا ہے کہ دوسری لائن جو آپ بتانا چاہ رہے ہو اس سے بچ جائے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ کوئی مثلاً ڈاکٹری میڈیکل لائن کو چن لے، ڈاکٹر ایم بی بی ایس یا ایم ڈی بننا چاہتا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ مثلاً 10th میں جو ہے وہ لو 50 ہے اس کا، رپورٹ کارڈ میں جو یہ آیا ہے رزلٹ آیا ہے وہ 50 کے نیچے ہے، 12th میں جو ہے وہ 50 کے نیچے ہے، 40 کے نیچے ہے، نیٹ کریک نہیں کر پاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ سیمی میں بھی اس کا جو ہے وہ نام نہیں آ پاتا ہے۔ اب آپ اس کے لیے پریشر کرو، زبردستی کرو اور اس کو کہ جی ٹھیک ہے یہ فیل ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، پھر بھی اس کو ڈاکٹر بنا کے رہنے کا ہے۔ ابھی اس کے اندر نہیں دکھ رہے ڈاکٹر بننے کے آثار، اس لیے کہ مثلاً ڈاکٹر بننے میں محنت کرنی پڑتی ہے، آدمی کو ٹائم دینا پڑتا ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، ابھی نہیں لگ رہا ہے اس کو، تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر تو انویسٹ کرنا بیکار ہے، خرچ ہے۔ پہلے سے ہی آپ انویسٹ نہ کریں ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ اس میدان میں جو ہے یہ یا تو ہماری زبردستی کی وجہ سے جا رہا ہے سکسیس نہیں ہوگا، یا یہ جو لائن ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے جا رہا ہے، اس میں بھی اس کی روچی اور دلچسپی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی یہ کچھ کر نہیں پائے گا۔ تو اگر پہلے سے اس طرح کا آئیڈیا آ جاتا ہے تو آپ انویسٹ مت کرو، بچے کا ٹائم برباد مت کرو، اپنے پیسے برباد مت کرو، اس کو بالکل فریڈم دے دو اپنا ارادہ ظاہر کرنے کی، تاکہ آپ اس کا ارادہ سمجھ سکو کہ کیا ہے۔ لیکن جب اس نے ایک لائن کو چن لیا ہے یا آپ نے اس کو ایک لائن پر لگا دیا ہے، اگر اس میں فیلئر کا سامنا ہو جاتا ہے اس کو، تو آپ کی زندگی میں بہت سارے فیلیئرس آئے ہوں گے، آپ کے شادی شدہ زندگی میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے پیسہ کمانے میں، اس میں بھی بہت سارے فیلیئرز آئے ہوں گے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں فیلیئر آیا ہوگا آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کوئی آپ کو دلاسا دے، تسلی دے، تو آپ ویسا ہی برتاؤ جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ میں کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو تانے دے کر برا بھلا کہہ کر اور زیادہ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کر دیں، وہ اچھا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آغا آج کا ہمارا آخری سوال ہے کہ بچہ اگر چاہے کہ لو میرج کرے تو اس کی اجازت اسلام کہاں تک کے دیتا ہے؟ کیا لمیٹیشنس ہوتی ہیں اسلام کی لو میرج کو لے کے؟ ماں باپ کیا اپنے بچوں کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ ان کے ہی پسند کا رشتہ ان کا بچہ کرے، یا بچہ اپنا ہم سفر چن سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو لو میرج کا کانسیپٹ ہے، اس کا جو پہلا ورڈ ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لو یعنی محبت۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ نوجوانی کی عمر میں کسی کے ساتھ آنکھیں چار ہوئی اور یہ دونوں بچے جو ہے وہ سمجھ بیٹھے کہ محبت ہو گئی آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی لڑکے کو لگا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور لڑکی کو لگا کہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ کیا ہے
سب سے پہلی بات تو انسان کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ جو ہے اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ جینڈر کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میل کا فیمیل کی طرف اور فیمیل کا میل کی طرف۔ لہذا یہ جو عمر ہوتی ہے 17 18 19 20 21، اس میں یہ عشق محبت اور یہ لو، یہ سب جو ہے وہ بہت جلدی سے ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں جو ہے وہ سنجیدگی نہیں ہوتی، سیریسنیس نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں اور نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کو آپ لو یا محبت سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں محبت ہے یا نہیں ہے، وہ حقیقت میں لو ہے یا نہیں ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جوانی ابھی آئی ہے اور جو ہارمونز چینج ہوئے ہیں اس کی وجہ سے لو نہیں ہے، اپنے انسان کے اندر ایک ہوس ہے، اس ہوس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی پر نظر پڑی اور وہ اچھا لگا اور انسان جو ہے وہ اس کے خیالات میں کھونے لگا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی اور شادی کے کچھ ٹائم بعد ہی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو محبت نہیں ہوئی تھی، ہم کو لگا تھا ایسے ہی جیسے محبت جیسا کچھ ہوا تھا۔ اب وہ محبت جیسا کچھ ہوا تھا وہ ان کو ابھی پتہ چلا ہے، پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ لہذا سب سے پہلی تاکید تو میں کہتا ہوں بچوں سے کہ آپ جو ہے وہ پہلے آپ یہ پرکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ محبت ہے یا ہوس ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر آپ ہوس نہیں ہے، آپ کو محبت ہے، تو محبت ہے تو میرے بھائی محبت ہے، آپ کو شادی کرنا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چھپا کر شادی کر لیں گے اور ہمیشہ زندگی بھر ایک دوسرے کو چھپا کر رکھ لیں گے، دنیا کی نظروں سے، گھر والوں کی نظروں سے، ماں باپ کی نظروں سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی محبت میں سچے ہیں تو سب سے پہلا کام محبت ہونے کے بعد آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے پیرنٹس کو انفارم کر دیں، یعنی ان کو بتا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہم کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس محبت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام کریں سب سے پہلے، اگر واقع محبت ہے۔ اگر واقع محبت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کہتے ہیں چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں کہ نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے، آپس میں صرف واٹس ایپ پہ اور نہیں معلوم اس پہ باتیں چالو ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو میں عرض کروں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سے آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے تو نہ تو آپ اور نہ وہ بالکل بھی شرعی حدود سے باہر نہ نکلیں، یعنی آپ اس طرح کی باتیں ایک دوسرے سے نہ کریں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے، اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں، اس طرح سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں تو محبت میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی یہ ہے، اس لیے کہ محبت جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب مان لیتے ہیں کہ یہ ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کسی کو محبت ہو گئی ہے اور کسی نے، یعنی ان کو محبت ہو گئی آپس میں لڑکا لڑکی کو، اور انہوں نے سچائی کے ساتھ، نمبر ایک شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، سچائی کے ساتھ اپنے گھر میں بتا دیا کہ بھائی مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، لڑکے نے کہا مجھے فلاں لڑکی پسند ہے۔ اب والدین دیکھیں، اگر لڑکا لڑکی مثلاً جو بھی لڑکے کے گھر والے دیکھیں اگر لڑکی اچھی ہے، دیندار ہے، یا لڑکی کے گھر والے دیکھیں لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، تو پھر بسم اللہ کر دیں۔ اگر کوئی اتنا بڑا عیب یا برائی ان کے اندر نہیں ہے کہ جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ بسم اللہ کر دیں اور شادی کر دیں، فورس نہ کریں ان کو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر جو ہے وہ ان کو محبت نہیں ہوئی ہے، محبت جیسا کچھ ہوا ہے بس، یا سامنے والے کے اندر واقعی کوئی ایسا عیب ہے کہ جو دینی طور پر یا سماجی طور پر قابل برداشت نہیں ہے اور پھر گھر والے سمجھاتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ مثال کے طور پہ لڑکی ہے، اس کو کسی سے محبت ہو گئی، اب بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ تو شراب پیتا ہے، اب وہ کہے کہ نہیں وہ چھوڑ دے گا، نشہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو چھوڑ دو
کیونکہ اس کو جو ہے یا تو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لو، البتہ ایسے سمجھنا مشکل ہے، نہیں آئیڈیا لگا سکتے کہ آپ اس سے کہو کہ جی، ایک مثال دے رہا ہوں میں شراب کی صرف ایک، آپ اس سے کہو کہ جی آپ شراب چھوڑ دو، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید آپ کو چھوڑ دے گا، شراب نہیں چھوڑے گا. اس لیے کچھ بری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھوڑنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. شراب ہے، ڈرگز ہے، گانجا ہے، اس طرح کے اگر برے صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں لڑکے کے اندر، ماں باپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، تو پھر ایسے میں جو ہے وہ بچوں کو بھی ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. اور اگر جو ہے وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کہیں پر آنکھیں چار نہیں ہوئی ہیں، اور پیرنٹس کوئی رشتہ لے کر آتے ہیں بچوں کے لیے، تو اس رشتے میں بھی کیا دیکھنا چاہیے، البتہ لڑکا لڑکی کے بھی لیے ہی ہے، اگر وہ آپس میں خود ہی دیکھ لیتے ہیں یا بغیر دیکھے کہیں آنکھیں چار ہو جاتی ہیں، تو اس میں دیکھیے دینداری ہے یا نہیں ہے. دینداری میں مثال کے طور پہ نماز کی پابندی، اخلاق اچھا ہونا، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر جو رشتے کا جو معیار بتایا گیا روایات میں، وہ یہ ہے کہ دیندار ہو اور اچھا اخلاق ہو. اس کے علاوہ یہ کامن ہے، پھر اس کے علاوہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ بتائے گئے ہیں کچھ صفات. باقی لو میرج کی اجازت کے بارے میں ہے تو اس میں اجازت نہ دینے والی دین کے یعنی کوئی ایسی چیز ہے نہیں. اتفاقاً جو ہے وہ ابھی یہ لو نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، پوری زندگی انہیں کو ساتھ میں رہنا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ لو میرج والا کیس ہے اور واقعاً اگر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور دینی پابندی کا اگر خیال رکھ لے جاتے ہیں تو یہ سچ میں محبت کرتے ہیں، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو بھی راضی کریں، ضرور ماں باپ کو تیار کر لیں، پہلی فرصت میں ماں باپ کو بتا دیں تاکہ ماں باپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے جواب بخوبی دیے. میں امید کرتا ہوں کہ سبھی ماں باپ کو اور سبھی بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کیا ہوتا ہے رشتہ ماں باپ کا اور بچوں کا. تو آج کے ہمارے مہمان خصوصی تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عسکری رضا رضوی صاحب قبلہ. خدا ان کے تمام نیک حاجات کو پوری کرے، اور ہم آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات کریں گے کسی نئے ٹاپک کو لے کے. شکریہ.